बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 अगस्त जुमेरात का दिन और बड़ी अहम खबरें आ रही हैं। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने की सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और हुकूमती वज़रा की इस वक्त दौड़ें लगी हैं। शहबाज शरीफ सरेंडर पर तैयार है, फैसले के लिए पटिशन वापस ले लेगी। नून लीग आखिरी कार्ड क्या खेलने जा रही है? बराह रास्त फील्ड मार्शल और जनरलों के इख्तियारात पर डिफेंस एक्ट पर हाथ डाल दिया और अस्पताल मुंतकिली के साथ जुड़ा हुआ ये आखिरी कार्ड क्या है, इसकी सारी तफसील आपको बताता हूँ। नून लीग पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ इस वक्त अंदरूनी मामलात क्या है, शहबाज शरीफ मामलात कैसे हल करना चाह रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने भी 27 सितंबर की कॉल वापस लेने से इनकार किया है। और खान रिहाई का मामला स्टैब्लिशमेंट टेस्टर लगा रही है कि अवाम कितनी हद तक निकलेगी। गैर मुल्की शख्सियात भी पाकिस्तान पहुंचना शुरू हुई, वज़राए खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और वर्ल्ड वॉर प्रॉक्सी में पाकिस्तानी फौजियों की असलहे समेत सऊदी अरब अमारात की जंग में शिरकत का मामला और दूसरी तरफ ईरान जंग का मामला भी फैसला कुन किरदार की तरफ। ट्रंप का खेल खत्म, एतराफ़ उसने कर लिया कि अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर रहे हैं। और अब ज़मीनी फ़ज़ाई जंग में शिकस्त के बाद मुआशी जंग का मामला, ट्रंप ने ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया को हुक्मनामा भी जारी किया और सुपर पावर चीन और रूस इस वक्त ईरान के साथ बराह रास्त 32 बहरी जहाज़ों में असलहा भी। और ये ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन अब पाकिस्तान के मामलात की तरफ बड़ी तेज़ी से किस तरह जा रहा है। ईरान ने पहली दफ़ा ट्रंप के जो इलेक्शन है उसमें भी मुदाखलत का ऐलान किया है और इस सारे मामले से पाकिस्तान के हालात क्या जुड़े हुए हैं। इसराइल ने शाम पर भी बमबारी की और फौजी सामान के साथ इस वक्त तुर्की की फ़ौज भी वहाँ पहुँची हुई है। पाकिस्तान का तुर्की सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा भी है और रूस यूक्रेन के मामलात में भी बहुत कुछ है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हालात बड़ी तेज़ी से जो बदल रहे हैं, ये 24-48 घंटों में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले जो ताज़ा तरीन सूरत हाल में तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो अमल दरामद की डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। अभी तक इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल नहीं किया गया और ताज़ा तरीन जो नज़र सानी की हुकूमत की दरख्वास्त थी वो एतराज़ात लगा के वापस के उस पर पेपर बक्स नहीं लगे थे। अब नून लीग के वकला जो हैं और नवाज शरीफ के कैंप ने कहा है कि हम दरख्वास्त दोबारा दायर नहीं करना चाहते। सलमान अकरम राजा ने भी ट्वीट की कि हुकूमत ने दरख्वास्त वापस ली है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ आए, मुज़ाकरात से बात करें, सब कुछ हल करेंगे शिफा इंटरनेशनल के लिए। लेकिन अब इस पर आखिरी कार्ड जो नून लीग खेल रही है क़यादत इनकी कि इमरान खान को मुंतकिल करने से पहले अभी जो ताज़ा तरीन इनका इजलास हुआ वहाँ ये तजवीज़ पेश की गई कि शिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स अस्पताल में हम मुंतकिल करते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। लेकिन यहाँ जो वारदात है इस वक्त जो वफाकी काबीना के इजलास में हुआ, क्योंकि इसमें इन्होंने जो सबसे बड़ी गेम खेली वो डिफेंस फोर्स एक्ट की मंजूरी, फील्ड मार्शल की यानी चीफ ऑफ डिफेंस ओहदा और फिर चीफ ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर के मुतालिक सारे मामला थे। क्योंकि ये जो मुश्तरका कमांड जिसमें बहरिया, फ़ज़ाइया और बरी फौज चीफ ऑफ डिफेंस के यानी फील्ड मार्शल के अंडर दी गई है, इन तीनों अफवाज के कानून और एक्ट जो है इनके रूल्स के अंदर तब्दीली यानी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना, मुलाजमत तोसी जो 26वीं-27वीं तरमीम में हो गई है उसे कानूनी शक्ल देना। क्योंकि आपको याद होगा चीफ ऑफ डिफेंस ओहदा जो था आर्टिकल 243 में 26वीं-27वीं तरमीम से हुआ, लेकिन उसके बाद फिर तीनों मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म करके फील्ड मार्शल के अंडर किया गया। लेकिन इसका जो ढांचा है, इन तीनों अफवाज का जो एक्ट है, इसके ओहदे हैं, रैंक्स हैं, इसके जो कवानीन हैं, अब क्योंकि नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट जो है वो पाकिस्तान बरी फौज के एक्ट से मुख्तलिफ है, याद रखें। इनके अंदर तब्दीली करना पार्लियामेंट और काबीना की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं है। तो नून लीग ने इसे दबा के रखा हुआ था। वजारत दिफा, वजारत कानून दोनों ने मुसवदा तैयार किया हुआ था। लेकिन ये असल में चूंकि बरह रास्त फील्ड मार्शल के इख्तियारात हैं, फौज के ऊपर गिरफ्त रखने का सबसे अहम मामला है, इसे पार्लियामेंट सेनेट से मंजूर करवाना है। ये वो नवाज शरीफ की बारगेनिंग चिप थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको तोसी का लेटर भी याद है, मामला याद होगा। सुप्रीम कोर्ट वैसे आज़ाद नहीं हुई, इमरान खान की मुंतकिली का फैसला ऐसे नहीं हुआ। मोहसिन नकवी की तहरीक इंसाफ से जो मुलाकातें भी होती रहीं कि ये जो मातहत कवानीन है इनकी 2/3 की अक्सरियत नहीं होती, सादा अक्सरियत से बिल पास होता है। और सादा अक्सरियत भी हो लेकिन पीपल्स पार्टी के ज़ाहिर ज़रूरत है इन्हें, और वो अगर हमायत ना करें तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इसीलिए इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली जो है एक बहुत बड़ी बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। क्योंकि नवाज शरीफ आपको पता है लीडर नहीं है, डीलर है और डील्स में इसका बड़ा वसी तजर्बा है। ये 8 आर्मी चीफ्स के साथ काम कर चुका है, फौज की नर्सरी से निकला है। इसे सिर्फ येलो कार्ड दिखाया गया तो उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। अब रेड कार्ड से बचने के लिए ये डिफेंस एक्ट की हम मंजूर तब करेंगे जब मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। फेस सेविंग और सेफ एग्जिट यानी शिफा इंटरनेशनल की बजाय पिम्स भेजने हमारे डॉक्टर्स हैं और फिर नजर सानी की अपील हम वापस ले लेंगे। अब इस फैसले में देखें कहीं भी ये नहीं लिखा होता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वाजे उस पर नजर सानी और एतराज़ात को 16 सितंबर की तारीख सुनने का समात में इसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि 16 सितंबर ये 2026 तक आर्जी इंतजामात के तौर पर इमरान खान को पूरा 1 महीना अस्पताल में वहाँ वाजे हुक्म है। लेकिन चूंकि जलालत इनके मुकद्दर में नजर सानी की दरख्वास्त करते करते उड़ते हुए तीर ये ले गए। दरख्वास्त तो जाहिर है इन्होंने
خود پتہ نہیں دائر کی یا کروائی گئی ہے. سپریم کورٹ اس حکم کو شاید معطل نہ کرے, یہ نافذ العمل حکم ہے اور منتقلی قانونی طور پر نہیں روک سکتے. پھر ظاہر توہین عدالت ہے اور اس میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر تو کر چکے ہیں, لیکن اس وقت ایک لارجر بینچ بنا تھا اور وقت بہت کچھ بدل چکا ہے. اب ان کے پاس وقت بہت کم ہے, اس لیے اب ان کے متضاد اعلانات آپ کو نظر آ رہے ہیں. درخواست واپس لے رہے ہیں, درخواست دے رہے ہیں. یہ اب چونکہ منہ کالا کروا چکے ہیں اپنا, نانی نے قسم کیا, برا کیا کر کے چھوڑا اور برا کیا, نظر ثانی کی درخواست دے کے واپس کرنا اور زیادہ ضلالت ہے. اب اس وقت عمران خان کی منتقلی دنیا کا انٹرنیشنل معاملہ بن چکا ہے. صفحے اول کی آپ کی تمام اخبارات کی ہیڈ لائنز ہیں, پوری دنیا سے اسپتال منتقلی کے مطالبات پیغامات کی بھرمار لگی ہوئی ہے. دنیا کے انٹرنیشنل ڈاکٹرز, امریکی کانگریس کے اراکین, سیلیبریٹیز, سیاستدان, کھلاڑی, یہ سب یہی پیغام دے رہے ہیں کہ عمران خان کو اسپتال جانے دیں. اب ان دیوانوں کا کیا حال ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ 24 گھنٹوں میں ہو رہا ہے پاکستان کی قوم کا؟ یہ تو دیکھیں شفا انٹرنیشنل میں ایسے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جس طرح بچے امتحان کے نتیجے کا انتظار کرتے ہیں یا عاشق محبوب کا, یا اکثر جب بنجر زمین ہو اور کسان بارش کی دعا کرتا ہے, مائیں اپنے بچوں کے لیے سفر سے واپسی کی دعا کرتی ہیں, اندھیرے میں صبح نو کی کرن کا ہم انتظار کرتے ہیں. خان کی ایک جھلک کے لیے ایسے ہی بے قرار ہے, جیسے صحرا میں مسافر کو چشمہ کہیں نظر آ جائے نا, یا گھرے ہوئے ساحل میں یہاں ملاح دیکھتا ہے کہ راستہ نظر آئے. باہر آپ کو پتہ ہے تو پھول یاد ہوتے ہیں, اسی طرح یا بچے جو معصوم بچے ہوتے ہیں وہ چاند کو دیکھتے ہیں ایسے. یہ میں شاعرانہ گفتگو نہیں کر رہا, پاکستان کے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں. یہ شفا انٹرنیشنل دیکھیں کہ ایک اچھا اسپتال ہے, لیکن ایک اسپتال ہے, اس کی مقبولیت دیکھیں اس وقت نواز شریف اور مریم نواز سے زیادہ ہے. بغیر کروڑ روپے مارکیٹنگ کے صرف عمران خان کی منتقلی کی ایک خبر آئی, یہ اسپتال پوری دنیا میں مرکز نگاہ بنا ہوا ہے. آپ گوگل پہ لکھیں پہلا نام یہ آتا ہے, سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں ہر جگہ سرچ میں شفا انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک کی ورڈ بن چکا ہے. اسپتال کے سوشل میڈیا پر میسیجز کی اتنی بھرمار لگی کہ شاید یہ کروڑوں روپیہ لگا کے بھی شفا انٹرنیشنل اپنی مارکیٹنگ نہ کر سکتا. یہ مرکز نگاہ پوری دنیا کا بنا ہوا, وہاں کا عملہ, ڈاکٹر, سٹاف, مریض, وہاں کے ارد گرد رہنے والے, وہ اس طرح پلکے بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان آئے, اور یہ بد کردار ظالم لوگ اسے اغوا کر کے جبری قید میں تشدد کرتے ہیں. خان پاکستان کی سلامتی کی علامت ہے. یہ نفرتیں ختم کرنے کا صرف ایک واحد شخص ہے, باخدا, صرف واحد شخص, ان حالات سے پاکستان کو بچانے والا واحد شخص ہے. یہ فیلڈ مارشل کو اور ادارے کو سیف ایگزٹ اور فیس سیونگ دے سکتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, انہوں نے کتنا ظلم خان پہ کیا. ایک خبر وہ بیکری کی آئی کیک کی کہ خان کی پسند کا تھا, لوگوں نے فیلڈ مارشل کو چند گھنٹوں کا 4 سالوں میں سانس لینے کا موقع دیا, چند گھنٹوں کا, اور یہ آل شریف کے اوپر سیدھے ہوئے. یہ جو آپ کو ہوائیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ویسے نہیں بدل رہی, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. سپریم کورٹ اچانک آزاد ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں یہ سپریم کورٹ اسی طرح جس طرح نواز شریف کے العزیزیہ کیس کا خاتمہ ہوا, یہ القادر ٹرسٹ کو بھی ایسے ہی اڑا دیں گے. یہ میں آپ کو قبل از وقت خبر بھی دے رہا ہوں. القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس میں جو سزائیں دی گئیں وہ ریورس ہونا ایسے ہی ہے, بالکل ایسے جیسے 18 اگست کو آپ کو یاد ہوگا, یہ ابھی عمران خان کی شفا منتقلی کیس میں ایڈوکیٹ اور اٹارنی جنرل کو یاد ہے, ہمیں تو نوٹس ہی نہیں ملا. 26 اکتوبر 2022 کو جب نواز شریف کی واپسی تھی, یہی پروسیکیوٹر جنرل نیب پوری ٹیم کے ساتھ عدالتی نوٹس کے بغیر عدالت میں موجود تھا. جج نے پورا نوٹس تو دیا ہی نہیں, تو کیوں آئے ہوئے؟ کیونکہ پیچھے سے ڈنڈا تھا. تو عدالتی نوٹس پھر ایسے ہی آتے ہیں, ریورس ایسے ہی ہوتے ہیں, عدالتیں ایسے ہی کھلتی ہیں. یہ ساری الٹی گنتی ہے. پاکستانی میڈیا میں دیکھیں عمران خان کے نام کی ریڈ لائن ہٹی ہے کہ نہیں. سہیل افریدی کا کل بھی نیا انٹرویو آپ نے دیکھا, جہاں ان کی نام تک لینے کی اجازت نہیں تھی. یہ ایئر وائز چینل اچانک عمران خان کے حق میں کھڑا ہو گیا. آپ سوچ سکتے ہیں, آشا گل علیہ جیسی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بے شرم اور بغیرت کہہ رہی ہے, اور نون لیگ قیادت خود مان رہی ہے ہاں ہمارا پے لیرو لیر ہو گیا. رانا ثناء اللہ نے کہا ہم وہ بیوہ ہیں جو اپنے دن تو گزار سکتے لیکن معاشرہ نہیں گزارنے دے گا. مطلب یہ بیوہ ہونے کے لیے تیار ہے, لیکن انہیں پتہ ہے پاکستانی عوام نہیں چھوڑے گی. یہ 2 ٹی وی پروگراموں نے خود مین سٹریم میڈیا پہ اعتراف کیا ہے. بلاول نے کہا ان کی کالی مطلب کی دال کالی ہے, تو اس نے کہا نہیں ہمیں پتہ ہے کہ صوبوں میں 28ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, تو فیلڈ مارشل صدارتی نظام اور اس کے بیچ والا ہائبرڈ صدر والا نظام لانا چاہتے ہیں. یہ رانا ثناء اللہ کا اقرار ہے. نے کہا دال میں سے ہم کالا نکالیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کالے دال میں سے کالا نہیں نکال سکتے, یہ دال بہت بڑی ہے. ایئر وائی کی رپورٹنگ دیکھ کے میں تو ڈر گیا انہیں کسی نے ہیک کر لیا شاید. ایسے عمران خان کے حق میں رپورٹنگ اور آل شریف کی مخالفت ایسے کھل کے. پھر ان کے صحافیوں کے آپ ذرا بیانات پڑھے, انہیں تو یقین کریں غشی کے دورے جیسے پڑھ رہے. اور بھائی ان کو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو مریم نواز اور نواز شریف ہونا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں نہیں پیج نہیں پھٹا, پیج نہیں پھٹا. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. وہ جنگل میں ایک امیر مالکن کے ساتھ نوکر ڈاکوؤں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. سب کچھ لٹنے کے بعد مالکن اور نوکر دونوں لٹ جاتے ہیں. مالکن کہتے چلو شکر ہے اللہ نے عزت بچا لی, کسی نے دیکھا نہیں.
نوکر کہتا ہے آپ کی تو شاید کوئی عزت بچ گئی ہو، آپ کے پاس بہت سارا مال تھا، میری تو بالکل عزت نہیں بچی. تو نون لیگ کا تو اب یہ حالات ہے کہ ان کا تو کچھ بھی نہیں بچا ابھی. نواز شریف کو دیکھیں اللہ نے بڑا موقع دیا اسے لیڈر بننے کا، بڑا موقع. میں تاریخ دیکھ رہا تھا، ہمیشہ ڈیل کر کے بھاگتا رہا. 1988 میں اگر یہ انکار کر دیتا لیڈر بن جاتا. یہ 8 فروری تک اس کو اللہ نے موقع دیا، یہ پھر ڈیل کر کے 3 دفعہ اسے ڈٹ کر کھڑا ہونے کا اللہ نے موقع دیا، یہ تینوں دفعہ بھاگ. اور اب تو یہ 50 سال کی سیاست پہ جو انہوں نے سیاست پہ کالک ملی ہے نظر ثانی کی درخواست پہ، مطلب اب ان کی سیاست دیکھیں رہ کیا گیا. مجھے جیل میں اندر کیوں ڈالا، میرے کیوں نکالا، اسے کیوں نکالا. اب یہ ساری عمر نکالنے ڈالنے کی باتیں آپ ان کے منہ سے سنیں، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اس سارے مرحلے میں اب تحریک انصاف کا 27 ستمبر کی آپ کو پتا کال بڑا اہم معاملہ ہے. ان کے مطالبات تو پورے ہو رہے ہیں. سہیل آفریدی نے جو انٹرویو میں کل بات کی کہ پہلا مطالبہ تھا کہ شفا انٹرنیشنل منتقل کریں، وہ ہمارا منظور ہو گیا اگر آج. تو پھر دوسرا مطالبہ عمران خان کی رہائی کا کیسز کا ہے. کیسز نہ لگے تو لانگ مارچ کی کال منسوخ نہیں ہوگی، اور اس کی تیاریاں ہماری بھرپور جاری ہیں. اور انہیں چاہیے کہ یہ اس وقت لانگ مارچ کی تیاری عروج پہ رکھیں. پھر یہ ہوائیں خود بخود بدلتی ہیں جو حالات بدلانے پر مجبور کرتے ہیں. امن و امان کا میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہوا ہے. معیشت کا بھی آپ جانتے ہیں. ابھی آج کی صرف خبر دیکھ لیں کہ پہلی دفعہ مجموعی طور پر قرضہ پاکستان کا 100 کھرب کے قریب پہنچ گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 2022 میں صرف 35 کھرب تھا. تمام ادارے مفلوج ہیں. فوج بھیجنا، مڈل ایسٹ کی جنگوں میں اسلحہ بیچنا، وہاں جا کے کرائے کی بندوق بننا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. عوامی مینڈیٹ ہے نہیں ہے، صلاحیتیں موجود نہیں ہیں، کردار نہیں ہے، اور بیچنے کو کچھ راہ نہیں. خارجہ پالیسی کے آپ صرف حالات دیکھ لیں کہ ٹرمپ کے اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ ٹیڑھے کر دیے. فیورٹ فیلڈ مارشل وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 90 دفعہ ان کے مطابق کہا ہے. تو امریکی سفیر ہندوستان میں کھڑا ہو کے کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے رہے ہیں. 76 دن سے مظاہرین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انتخابات لوٹے، اس کے باوجود امریکہ کہہ رہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ ہے. وزارت خارجہ نے بلا کے ڈیمارچ کے. یہ ان کے امریکہ کے ساتھ حالات ہیں جس کے اٹھا کے منہ ٹیڑھے ہو گئے. اور نواز شریف عرب دنیا پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں ہی ہوں تحفظ کرنے کے لیے، میں ہی ہوں فوج کو مجبور کر کے بھیجنے کے لیے. خان نہیں کرے گا. مڈل ایسٹ میں دیکھیں پراکسی وار کا حصہ بننا ہے، شام کے ذریعے ایران کے خلاف زمینی حملے کرنے، اتحاد بنانا ہے. پراکسی وار کے ذریعے افریقی ممالک میں گھسنا ہے. یہ صومالیہ کے ساتھ آپ صرف دیکھیں، یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا سعودی عرب اور ترکی کے معاہدے سے پہلے، صومالیہ میں صومالی لینڈ بنا ہے، وہاں اسرائیل مکمل چھایا ہوا ہے، اور سعودی عرب اور عرب امارات کی جنگ عروج پر ہے. عرب امارات کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے. اب سعودی عرب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے یہاں بھی لڑیں گے، جیسے یمن میں لڑے. سوڈان میں اسلحہ بھی انہوں نے اسی طرح بھیجا. آج آئے وہ شام کا وزیر خارجہ اسلام آباد، کیونکہ شام میں آپ کو پتا ہے ترکی کی فوج بھی موجود ہے، اور پاکستان کا ترکی کے ساتھ بھی سعودی عرب کے ساتھ بھی معاہدہ ہے. لیکن ان کی بدقسمتی کیا ہے کہ نصیب ایسے ہیں کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ایران کے معاہدے پہ جشن منایا، وہ معاہدہ مکمل ناکام ہو، مکمل ختم ہو چکا ہے. اسلام آباد معاہدہ. اسرائیل نے شام کی فوج پر بمباری کر کے ان کا یہ بھی مقصد ناکام کر دیا کہ پراکسی بن کے لڑیں گے کس کی طرف. یہ جو دیکھیں حالات بنے ہوئے ہیں، اس میں انٹرنیشنل حالات میں اب اگست کا مہینہ ختم ہونے والا ہے. ستمبر، اکتوبر اور نومبر میں ان 3 مہینوں میں دنیا کے حالات بدلنے ہی بدلنے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے الیکشن ہے، نیتن یاہو کی شکست ہے وہاں، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا مڈ ٹرم الیکشن ہارنا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں ساری تبدیلی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسی لیے امریکہ میں ایک دفعہ پھر اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ نئے جذبے کے ساتھ متحرک ہو چکے ہیں، انہیں دوبارہ موقع مل رہا ہے. یورپ کے اندر بھی میرے پاس اطلاعات ہیں پاکستان کے جو معاشی، داخلی امن و امان اور سیاسی حالات میں، ان میں اب تبدیلی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ 4 سال کا جمود ختم ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ اللہ کا قانون بھی ہے. اس میں دعا ہے کہ اللہ بس پاکستان پر رحم کرے. اب دیکھیں راشد مناز کا آج نشان حیدر کا دن ہے. یہ افسر کی حکم عدولی کے بعد نشان حیدر ملا تھا، ذرا ذہن میں رکھیں. یہ اور بات ہے کہ نظریہ ضرورت ملک کے وسیع مفاد میں انسٹرکٹر کو بنگالی بنا کے بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا، جیسے تحریک انصاف کے ساتھ. لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ حکم عدولی کرنا کتنا ضروری ہے. فیلڈ مارشل ابھی یہ جو نیا بل لا رہے ہیں، حکومت کا پاس کرنا، ڈیل ہونا، فوج کے نون لیگ کے پیج پھٹنے، کمپنی کا جانا، یہ تاریخ کا وہ بھیانک اور گناؤنا ماضی ہے جو بار بار ہم دیکھتے رہے. خفیہ آئینی ترمیموں پر ننگے ناچ، سب ایکسپوز ہو جائے، سب کے سب جج، جرنیل، ان کے ٹاؤٹس. عوام کو صرف حقیقی آزادی چاہیے، اور یہ حکومتیں بنانے میں جب تک کردار ختم نہیں کریں گے، عوامی نمائندوں کے ہاتھ یہ سسٹم نظام نہیں دیں گے، مینڈیٹ چھیننا بند نہیں کریں گے، بلوچستان، کشمیر، خیبر پر اپنی یہ جس سیاسی قوتوں کو ان کو فیصلے نہیں کرنے دیں گے، اور خود صرف دفاع پر فوکس نہیں کریں گے، نجی کاروبار، انڈسٹریاں نہیں، اپنی مراد، پینشن، تنخواہیں، مدتے ملازمت توسیع یا ادارے کے اندر جرائم پیشہ لوگوں کو ختم نہیں کریں، یہ معاملہ حل نہیں ہوگا لانگ ٹرم. اسی لیے ایران کا معاملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے جڑنے کے بعد پاکستان میں بدلنے یا جنگ حقیقی آزادی کی ہے. اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی. حقیقی آزادی وہیں سے ملنی ہے، اور پاکستان میں تبھی تبدیلی آئے گی جب یہ ٹرمپ کی حکومت ختم ہوگی، یہ سارا انٹرنیشنل رجیم ختم ہوگا.
اب وہاں جنگی حکمت عملی تو ٹرمپ کی ناکام ہو چکی، اب وہ وہاں معاشی کارروائیوں کے ذریعے اتنا مجبور ہو گئے کیونکہ ایران نے کامیابی، بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اب وہ معاشی جنگ سے دنیا سے ایران کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تمام مالیاتی ادارے، سرکاری ادارے، دنیا کے ممالک یہ کہہ رہے جی تیل سمگلنگ، مالی لین دین، ایکسچینج، یہ بیری ہاؤس شاؤس، سب کچھ آپ نے بند کرنا ہے۔ آف شور کمپنیاں جس نے ایران سے تعلقات رکھے معاشی، اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی سب سے بڑی دنیا کی معاشی تاریخ میں وہ کارروائی کرے گا کہ اتحادی امریکہ اکٹھے ہو کے اب یہ کریں گے، اب ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں رہا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں ایران کو مذاکرات کی دعوت دینا ضائع کی، ایران کہہ رہا ہے کہ اپنی حالت دیکھو بھائی، پہلے تم اپنا چیک کرو، آپ امریکہ کے معاشی بحران کو اور تاریخ قرضوں کو اور ان کے بڑھتے ہوئے سود کو دیکھیں، صرف ناکام پالیسیوں پر اس وقت حالات کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی نیو یارک ٹائمز کی خبر شیئر کی ہے کہ امریکہ کا قرضہ اس وقت خود 40 خرب ڈالر سے اوپر جا چکا ہے، 40 خرب ڈالر، 10 سالوں میں یہ قرضہ جو ہے 10 خرب ڈالر سے 40 خرب پہنچا ہے، صرف اس ایک سال میں 3 خرب ڈالر یعنی 8% اضافہ ہوا ہے، تو ان کی اپنی معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اور اب تو ایران ڈونلڈ ٹرمپ کی رجیم چینج اپنے لیڈرشپ کی شہادتوں کا بدلہ لے رہے ہیں، جو ملک میں ان کی تباہی ہوئی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اب رجیم چینج کرنے ہیں، مڈ ٹرم الیکشن کو بدلنے میں، جس طرح 1980 میں جمی کارٹر، آپ کو پتا ہے ہوسٹیج کرائسس تھا، وہ امریکی سفارت خانے پہ قبضہ کر کے 52 امریکی سفارتکار 444 دن رکھے تھے۔ جمی کارٹر اس وقت الیکشن ہار گیا تھا کیونکہ اس کا آپریشن ایگل کلا بری طرح ناکام ہوا، جیسے ٹرمپ کی یہ سارے آپریشن فریڈم وغیرہ ناکام ہوئے۔ اب ایران اسے کوئی ڈیل دینے پر تیار نہیں، اس کی وجہ کہ ٹرمپ کے ان تمام فوجی اقدامات کو، تمام جنگی معاملات کو وہ جیت چکے ہیں، مذاکرات کے ٹیبل پہ وہ نہیں آ رہے تاکہ کوئی سفارتی فتح یا الیکشن کا اسے بیانیہ نہ دیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب نائے ہرمز باب المندب کے بند ہونے کے بعد تیل پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، امریکہ میں مہنگائی ہے، اسی جنگ کی وہ سیاسی قیمت اب ٹرمپ نے اپنے اقتدار سے دینی ہے۔ ظاہر ہے وہاں امریکی عوام جو ہے وہ اس کی جو حکمت عملی ہے رجیم چینج کی، وہ ناکام ہونے کے بعد ایران صرف وقت گزار ہے مڈ ٹرم الیکشن تاکہ اس کا تباہ ہو، یہ معاہدہ نہ کر کے وہ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں کوئی اسے خارجہ پالیسی کی کامیابی نہیں دیں گے۔ یہ دعوے کرنے تھے نا اس نے کہ میں اب نائے ہرمز کھلوا لی، نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنانے دے رہا، وہ بیانیہ تو اب یہی سارا معاملہ پاکستان میں ہے، بالکل اسی طرح کی سچویشن پاکستان، ان کے پاس یہ سب بیانیہ ہی ہیں، اب ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں رہا بیچنے کو، کچھ بھی نہیں رہا۔ ٹرمپ کے جانے کے بعد انہوں نے فارغ ہو جانا ہے، اور اس دوران چین روس دیکھیں جہاں ابھی بھی اسلحے کے 32 بحری جہاز وہاں پہنچے ہیں بحر کیسپیئن سے، دفاع سے وہ غافل نہیں ہیں۔ یہی معاملہ پاکستان میں آپ لا کر دیکھیں، یہاں بھی روس چین جانتے ہیں، کیونکہ اب سپر پاور یہی ہوں گے، اس پورے خطے میں گیم چینج ہو چکی ہے مکمل۔ امریکی وہ جو مفادات تھے کہ سائفر پر حکومتیں بدل جاتی تھیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اب ٹرمپ کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے پہ، اور بھی بہت سارے جو معاملات ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی لیے انہیں پتا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ شہباز شریف مذاکرات کی دعوت دینے پہ مجبور ہے، تحریک انصاف کیسز سے عمران خان کی رہائی کروانے، اب عمران خان کی رہائی ہونے کے بعد سسٹم رہے گا نہیں۔ اب یہ شفا انٹرنیشنل کے باہر انہوں نے جو عوام کو نہ آنے کی ہدایت کی ہے تحریک انصاف نے، اسی لیے کی ہے کہ انہیں تھوڑی تسلی ہو جائے کہ عمران خان کو رہا کریں گے تو ایسا کوئی کروڑوں کا مجمع نہیں لگے گا، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کسی کے اختیار میں نہیں، کیا ہونا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ ان کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ عمران خان کا علاج ہونے دیں، اس کے بعد باقی چیزیں آگے چلتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، جو مزید اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ حافظ۔